शहर आल इमरान जनाब अली असगरी साहब खिताब फरमाएंगे। उनसे कबल एक 8 जिलहज इमाम बरग कसरे तस्कीन हुसैन हैदरिया मस्जिद कोट अब्दुल मालिक में ये प्रोग्राम मजलिस का हो रहा है, जिसमें शहनशाह ज़िक्र मसाइब जनाब तकी अब्बास अल मारूफ क़यामत, जनाब मज़ाहिर इकबाल भट्टी, अली इमरान रिजवी, अजहर हुसैन शमसी और दीगर ज़ाकिर इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बावाज़ बुलंद सलावत। बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बार दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला नबीयिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनी अलतहमी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला असहाबिहिल्लज़ीन शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके सर। मौला आपको हमेशा सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम मुहिब्बान का, अज़ादारान का कदम कदम चल के आया, बिलखुसूस माओ बहनों का कदम कदम चल के आया। सादात उज़ाम की हाज़री और पढ़ने वालों की पढ़ाई, ये फ़र्श अज़ा बिछाई, मुझ हकीर के चंद अल्फाज, ये तमाम चीज़ें मेरी मखदूमा अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। मौसम आपके सामने है, सूरत हाल भी आपके सामने है। बात को शुरू करते हैं, फिर जिधर माहौल जाता गया वो नौकरी करेंगे। सामीन गिरामी, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा, फरेब और हैवानियत के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे, सच्चाई के उस जजीरे को मजलिस हुसैन दोबारा पढ़ते हैं। झूठ, बुग़्ज़, इनाद और हैवानियत के समंदर में सामीन गिरामी जुमला तब्दील करते हैं। बल्कि आप लोगों का लिटरली कह रहा हूँ, इस ऐसे मौसम में बैठना ये बहुत बड़ी बात है। बाखुदा ये पता नहीं कौन सा धूप का इम्तिहान है, लेकिन आपका बैठना बहुत बड़ी बात है। आप अगर तवज्जो रखें तो ये मेरे लिए बोनस है बाखुदा, और इससे ऊपर की बात नहीं। मैं जुमला बारे दिगर कोशिश करता हूँ कि जो पीछे रह गए उनके अज़ान साथ सफ़र करें। सामीन गिरामी, जिस कम्युनिटी में इस टाइम हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, इस मुआशरे में धोखा है, फरेब है, मासियतें हैं, शराब है, गुनाह है, बदकारियां हैं, बदकिरदारियां हैं। इंसान अपने ही जैसे का लहू पी रहा है, अपने ही जैसे की हड्डियां चबा रहा है। इंसानियत का दामन दागदार हो चुका है। फैसला करना मुश्किल हो गया कि आदमियत के लिबादे में दिखने वाला बिल आखिर ये इंसान है या हैवान,
جہاں آدمی اور حیوان کی پہچان تقریباً ناممکن ہو جائے، وہاں کائنات میں انسان کہلوانے کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے، اسی موقع کو مجلس حسین۔ انکل شوکت ڈگرا صاحب، ماسٹر صاحب، آپ میرے مولا کے بڑے محترم عزاداران تشریف فرما۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، سپیکر پہ منہ رکھ کے شمس انکل میرے سامنے تشریف لے آتے تو اچھا ہوتا۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ جو مجلس ہے نا، ذہنوں کے دریچے کھولیے اور علل اعلان ہمدانی بادشاہ اعلان کر رہا ہوں، میرے نان شیعہ لوگ، میرے نان مسلم دوست، میرا نہایت لبرل طبقہ، ایون کہ ایتھیسٹ لوگوں تک جو خدا کو بھی نہیں مانتے، ان کو بھی دعوت فکر ہے کہ وہ ایک بار آئیں اور آ کر دیکھیں کہ علی کسے کہتے ہیں۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، یہ فقط ایک کمیونٹی کی کوئی سوغات نہیں، یا کسی ایک قوم کا یہ کلچر نہیں، یا یہ صرف کوئی شیعوں کی مجلس نہیں۔ مجلس حسین کی وہی پالیسی ہے جو پالیسی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن کی وہی پالیسی ہے جسے لے کر امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی سامعین گرامی ایجنڈا وہی تھا جو ایجنڈا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بدوؤں میں پیش کیا تھا۔ قرآن کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں آیا، امام حسین علیہ السلام کسی ایک قوم کے لیے کربلا میں نہیں گئے، اسی طریقے سے مجلسیں کسی ایک قوم کی میراث یا سوغات نہیں ہے۔ بھرا پڑا ہے قرآن، آپ لائیے میرے سامنے کھولیے، میں ممبر پہ آنا بند کر دوں گا اگر کوئی بندہ میری بات غلط ثابت کر دے۔ بھرے قرآن میں وہ خالق کہیں نہیں کہتا کہ میری بات صرف شیعہ سے ہے، صرف سنی سے ہے، صرف پاکستانیوں سے ہے، فقط اردو بولنے والوں سے ہے، اسے پنجابی پڑھیں، اسے نان پنجابی نہ پڑھیں، اسے مسلمز پڑھیں، اسے کرسچن نہ پڑھیں۔ وہ جہاں بھی مخاطب ہوا وہ انسانیت کے نام سے مخاطب ہوا۔ بھرے قرآن میں اس ذات نے انسانیت کو پکار کے صرف ایک چیز مانگی ہے، او حضرت انسان، یہ ساری کائنات میں نے سجائی ہے تیرے لیے، بس تو اب خود کو کر دے صرف میرے لیے۔ میرے محترم، تیرے لیے تو میرے لیے کر دے، اتنی سی بات ہے سر۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اہل سنت بھائی کوئی بیٹھے بھی ہیں یا کوئی نان شیعہ میرا بھائی بیٹھا بھی ہے، پورے کانفیڈنس سے بیٹھے، کسی کو پریشان نہیں کیا جائے گا بلکہ مطمئن کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں دلیل بھی دوں، بھلے میری بات میرے منہ سے بڑی ہوگی، لیکن یہ دیکھیے گا، آپ آئیے یہاں پہ، یہاں انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے، فقط شیعہ کے لیے تو کام نہیں ہو رہا۔ رانا جی میں جملہ کہہ رہا ہوں بطور خاص، کب سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، اب 2013 میں 14 میں پراپرلی 15 سے میں ذاکری کر رہا ہوں، کو 8-7 سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، کب سے آپ بھی عزاداری کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور جہاں یاد آئے نا، ایز اے بیٹا نہیں، اگر ایز اے ذاکر ڈیزرو کرے تو ضرور دعا کرنی ہے، جہاں بھی یاد آئے، یاد رکھے زمانہ، کلیجے کھول کے یہاں پر آؤ اور یہاں سے جھولیاں بھر کے جاؤ۔ یہ شیعوں کی مجلس نہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے، اور ہم اعلان کر رہے ہیں تم آؤ، جھولیاں بھر کے جاؤ، کیونکہ دنیا بھر میں یہی تو ایک ادارہ ہے جہاں صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی بلکہ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے مولا نوازوں کو اللہ رحم فرمائے۔ ہاں یہ بات ہے، میرے مولا سلامت، میرے مولا سلامت رکھے ہمدانی بادشاہ، یہ قیمت ہے۔ ارے یہاں صرف تلاوتیں نہیں ہوتی ہیں ناظر صاحب، یہاں ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔ ارے یہ باب العلم کا چھوڑیے، اس چیز کو بند کیجئے سامعین گرامی۔ آپ لوگوں نے پیرایا اتنا محدود کر دیا، ہر ذاکر کی اپنی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی اپنی، اب شیعوں میں بھی خدا کی قسم اپنے اپنے گروپ کے لیے خطاب کیے جاتے ہیں، جس ذاکر کی جس گروپ سے بنتی ہے وہ اس گروپ کے لیے پڑھتا ہے فضائل مصائب، وہ نکل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اجتماعی بات کیوں نہیں کی جاتی جس میں سب آئیں، جسے انسانیت کا درس دیا جائے۔ آئیں اہل سنت بھائی تو یہاں سے دیکھ کے واپس جائیں کہ حسین کس کریم کا نام ہے۔ آئیں دوسرے لوگ تو یہاں پر آ کے دیکھیں کہ انہوں نے ماننا کن کو ہے۔ ابھی باہر کا بندہ بارگاہ میں پہلا قدم نہیں رکھتا، ٹھک اس کو پہلے گالی دی جاتی ہے، وہ آتا جاتا ہے، وہ دکھ لے کے واپس۔ ارے جو باہر سے آئے اسے اپنے گلے سے لگائیے۔ اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ہی ضروری ہوتا تو علی کا لال حر کو کبھی سینے سے نہ لگاتا۔
गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बाबुल इल्म का इदारा, अब बाब शफात की सूरत, और यही एक इदारा है जहां सिर्फ तिलावतें नहीं होती, सिर्फ हिदायतें भी होती हैं। इधर देखिएगा, इधर 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 देखिए, तिलावतें नहीं होती। कोशिश करता हूं एक मसला हल कर सकूं, कोशिश। राणा जी भरे मजमे में कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि हर कम्युनिटी के बंदे से बात है, सिर्फ शिया से नहीं। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जिद का कोई हल नहीं है। शायर लुधियानवी ने कहा था, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ के लिए यह दलील बहुत छोटी है कि वो शियों के इमाम है। और जो अली अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, वो अली अलैहिस्सलाम से इसलिए अट्रैक्ट हो जाए, उसे अट्रैक्शन पड़े कि ये शियों के इमाम है, मैं इनसे मोहब्बत करूं, ये दलील भी छोटी है। आप एक मिनट के लिए शिया कम्युनिटी को साइड पे रखिए, आइए जरा अलग बैठ के देखते हैं कि अली कौन है। अलग चलते हैं और बहुत अच्छे तरीके नाल मेंबर कुट के ना तो तुहाडे हत्थी पै के दाद लेके जा सकदा। मेरी गल समझ आ रही है? शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 2023 भी गुजर चुका है, दुनिया मॉडर्निटी में हदें क्रॉस कर चुकी है ते साडे आपस दे रोले नहीं पे मुकदे। मैं दाद भावें न देवी, जेड़ी गल कर रहे हैं ए मसले दा हल कड, मेरा सामान्य सफर की मेरा तौशा आखिरत हो जाएगा। खुदा दी कसम है, मेरी गल न जान करी, भावें मैं दाद न देवी। लम्हे के लिए साइड पे रखिए कि शिया यशियों के इमाम अली हैं। मैं मिंबर पे ऐलान करूं, अब अपनी बात शुरू करूं, तमहीद में सारी खत्म करके डायरेक्ट अपने मजमून पे आ गया। याद रखे जमाना मास्टर साहब, अली अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के इमाम का नाम नहीं, अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े करीम का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े सखी का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े जंगजू का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े जज का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े पहलवान का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है, अली दुनिया के सबसे बड़े भाई का नाम है, अली दुनिया के सबसे अजीम शौहर का नाम है, अली दुनिया के सबसे अजीम वालिद का नाम है, अली दुनिया के सबसे अजीम आलिम का नाम है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो हर बंदे के घर में कुरान पढ़ा होगा, बल्कि मिंबर से गुजारिश करूं जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो भी एक बार कुरान को पढ़े। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतारा गया था, ये इंसानियत के लिए, हिदायत के लिए उतरी थी। आप इस कुरान को एक बार पढ़िएगा, खुले लफ्जों में हमारा खुदा इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सूरह 3 में। इंसान वो है जिसे हमने आसान तरीके से बनाया। इससे अगली आयत पे मुझे नहीं जाना, मेरी बात अभी यहाँ पे रुक रही है, मौका बना तो इससे अगली आयत पे जाऊंगा। हमने इस इंसान को आसान तरीके से बनाया। थोड़ा मजीद आगे जाइए, हमदानी बादशाह वही ज़ात इरशाद फरमाती है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने पहले इसे आसान तरीके से बनाया, फिर हमने इसे हिदायत सबील भी कर दी, हमने इसे इख्तियारात की कुव्वत से भी नवाज दिया, इख्तियारात की कुव्वत से नवाज के हमने इस इंसान को दुनिया में भेज दिया। अब जब हमने इस इंसान को दुनिया में भेजा तो हमने इसकी बॉडी बनाई, बॉडी देके इसे दुनिया में भेजा। याद रखे जमाना ये जाहिरन छोटा सा दिखने वाला जो इसका जिस्म है ना, खालिक फरमाता है, मुफस्सरीन ने लिखा, इस छोटे से नजर आने वाले जिस्म के सामने अटलांटिक ओशन और माउंट एवरेस्ट क्या दो जहान भी इसकी सलाहियतों के सामने कम पड़ते हैं। हमने इसकी छोटी सी बॉडी में ऐसी ऐसी क्वालिटी रख दी है, ये जिस क्वालिटी को डेवलप करता जाएगा ये उसमें औजे कमाल को पहुंचेगा, ये जिस जिस सलाहियत को उजागर करता जाएगा ये आसमान हफ्तों को जाके छूता जाएगा। नजर छोटा सा आ रहा है लेकिन क्वालिटीज ऐसी ऐसी हैं ये आसमान तक चला जाएगा। अरे नहीं यकीन आता तो दुनिया में निगाह दौड़ाओ, और निगाह दौड़ा के देखो इंसान में क्वालिटी थी, उसने उजागर किया, वो बड़ा होता गया। आपको दुनिया में बड़े से बड़ा आलिम भी मिलेगा, बड़े से बड़ा शायर भी मिलेगा, बड़े से बड़ा जज भी मिलेगा, बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी मिलेगा, बड़े से बड़ा शीशा घर भी मिलेगा, बड़े से बड़ा कीमिया घर भी मिलेगा, बड़े से बड़ा कूजा घर। जिंदगी रियाज सजी के साथ गुजारिए शमस साहब, अली के पास इसकी बात करे रिजर्व करूं तो मुझे दाद दीजिएगा। आपको बड़े से बड़ा खतीब भी मिलेगा, आपको बड़े से बड़ा पहलवान। इंसान ने जिस क्वालिटी को डेवलप किया वो उसमें पहुंच सका। फिर खालिक ने इरशाद फरमाया, इंसान क्वालिटीज हमने तुझे दे दी है, कल कला तूने इसी क्वालिटी के ऊपर पर मारने हैं और इसी के बिहाफ पे तूने हमारे मुकाबले में आके खड़े होना है। तो हम भी एक धंधा डाल रहे हैं जिसका नाम रखेंगे फितरत। फितरत हम तेरी सरिश्त में रखेंगे, हम तेरी फितरत में कुछ ऐसी चीजें रखेंगे तू मजबूर होकर भी ना उससे किनारा कश नहीं होगा। तू अपने आप को बड़ा तो कर सकता है लेकिन फंदा है ये कुदरत का। तेरी फितरत में ये चीज है, तू एक वक्त में एक क्वालिटी को डेवलप कर सकता है, तू एक वक्त में दो क्वालिटीज को डेवलप नहीं कर सकता। तू जितना साहिब इख्तियार हो गया फितरत तुझे हमारे सामने घुटने टेकने पे मजबूर करेगी। तू जितना
قیمتی جتنا بہادر ہے ہماری فطرت کے سامنے جھکے گا. ہم نے فطرت بنا دی, تجھے بھوک لگنی ہے تو لگے گی, تجھے نیند آنی ہے تو آئے گی, تجھے تھکاوٹ محسوس ہونی ہے تو ہوگی, تجھے درد محسوس ہونا ہے تو ہوگا, تجھے نیند آنی ہے تو آئے گی, تجھے دکھ محسوس, یہ فطرت میں ہم نے چیزیں رکھ دی ہیں. ہم نہ رکھتے تو یہ فیلنگز نہ ہوتی. وہ خالق فرماتے ہیں ہم نے تیری فطرت میں یہ چیز رکھی, جس کوالٹی کو ڈیویلپ کر اور جس بنانے والے کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو, لیکن ایک وقت میں ایک صلاحیت اجاگر کر سکتا ہے, ایک وقت میں دو چیزوں کے کمال کو کبھی نہیں پہنچے گا. نہیں یقین آتا تو بھرے پاکستان کیا پوری دنیا میں نگاہ دوڑا کے دیکھنا, انسان ایک چیز میں کمال کو پہنچا, دوسری کوالٹیز دبنا شروع ہو گئی. رانا جی دیکھیے تو صحیح بھائی, جو اچھا کھلاڑی ہے وہ اچھا عالم نہیں, جو اچھا عالم ہے وہ اچھا جنگجو نہیں, جو اچھا جنگجو ہے وہ اچھا جج نہیں, جو اچھا جج ہے وہ اچھا شاعر نہیں, جو اچھا شاعر ہے وہ اچھا مولانا نہیں, جو اچھا مولانا ہے وہ اچھا خطیب نہیں, جو اچھا خطیب ہے وہ اچھا پہلوان نہیں. اور مارے کھپ کے انسان ایک کوالٹی کو ڈیویلپ کر سکتا ہے. رکھ علی عباس عسکری کے سر پہ قرآن, کائنات آدم و عالم میں واحد ذات ہے ایک میرے مرشد علی کی, جس کی ایک ذات میں خدا نے تمام کوالٹیز کو لا کے اکٹھا کر دیا. ہاں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو نعرہ حیدری. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیر فلک شیر جی میرے محترم, بات بھی کرنی چاہیے سر جی, خدا کی قسم حالات ہی خراب ہیں. ہاتھ کھولیے ذرا اپنے, اتنی گرمی میں. ایک ذات ہے مولا علی کی, ایک ٹائم پہ تمام کوالٹیز علی کی پرسنالٹی میں ڈیویلپڈ ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جملہ, اور باخدا ابھی تک کی نوکری کا لطف ایک طرف, اس جملے کا لطف ایک طرف. دیکھنا ادھر ہے, مجھے چہرے بتانے جو پریشان رہ گیا. میں اس دربار, ارے 2023 ہے یار, بھاگ کے جانے والا نہیں ہے دور. انسان بیچارہ کہاں بھاگ کے جائے یار, جہاں اس کی ایک ایک آواز تک ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ دیکھیے گا ادھر ادھر, یہ جتنی ابھی تک میں نے کیا کہا تھا, شیعہ نہیں ہر مکتب فکر کا بندہ سنے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کوالٹی سیلیبریٹی ہے تو آپ ہمیں دکھائیے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کی ماننے والی ہوئی خدا کی قسم مانیں گے. اگر ہمارا امام سب سے اچھا ہے تو پھر آپ بھی تسلیم کیجئے گا. لمحے کے لیے یہ ہاتھ باندھ کے میں اپنے امام دیکھ, لمحے کے لیے یہ بھی چھوڑیے کہ شیعوں کے امام ہیں. ایک سیلیبریٹی آپ کو, ایک پرسنالٹی دکھا رہا ہوں جن کا نام علی تھا. وہ کون تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کمالات کسی اور میں ہیں کہ نہیں. ٹپیکلی وہ تاریخ پڑھیے جو دشمنان علی نے لکھی ہے, اور علی کے عاشقوں, علی کا دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. علی علیہ السلام سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا. کیا سنتے ہیں آپ ذاکرین سے؟ آپ کو ہر ذاکر یہی سناتا ہے نا کہ عاشقان علی نے کیا لکھا. لیجئے آج ذاکر آپ کو وہ علی سنا رہا ہے جو دشمنان علی نے علی لکھا ہے. پریشان ہو گئے آپ؟ تھکتے نہیں گئے؟ 2 منٹ کیوں, مجھے 3 بجے سیالکوٹ ممبر لینا ہے. میں آپ کی محبتوں میں زیادہ آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گا, لیکن 1 منٹ کے لیے بے مزہ نہ ہوئیے گا. علی علیہ السلام کا دشمن بھی اس بات کو مان رہا ہے خدا کی قسم کہ وہ محراب میں تھے تو ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا. یہ کام مشکل ہے, اللہ کی قسم یہ کام مشکل ہے, لیکن آپ سن رہے ہیں تو آپ کا شکریہ. علی علیہ السلام کا دشمن بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ وہ میدان جنگ میں تھے تو ان سے بڑا کوئی جنگجو نہیں تھا. اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کوالٹیز آپس میں اتنا تضاد کرتی ہیں کہ وہ آپس میں میچ ہی نہیں کر سکتی. میرے بھائی 1 منٹ کے لیے یہ کاپیز اٹھائیے گا, ناراض بھی نہ ہوئیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے, یہ کرسی ہے, یہ سامنے ممبر ہے. یہاں بیٹھ کر ممبر سامنے رکھ کے 2 کام ہو سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کے خطابت بھی ہو سکتی ہے, یہاں بیٹھ کے بندہ جج بن کے تھوڑے فیصلے بھی کر سکتا ہے. پلیٹ فارم ایک جیسا ہے, کام بھی آپ کو بتا دیے جو ایک جیسے دکھ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان میں کتنا متضاد ہے. خطابت, انکل آپ بزرگ ہیں, آپ کی توجہ, اللہ کرے کہ یہ تار ٹوٹے نہیں, میں جیسے بات کر رہا ہوں. آپ کی مسکرات مولا کی قسم اتنے گرم موسم میں بھی نہ, اس نے کہا تھا خزاں کے باغ میں جھونکے خنک ہوا کے چلے, تو میرے اندر وہ کام کر رہا ہے. 1 لمحے کے لیے دیکھیے گا,
یہاں بیٹھوں تو میں میرے خیال سے تو تھوڑے پرے ہوندے فیصلے بھی کر لواں یا تسی آپ آؤ بڑے ہو میرے, یہاں بیٹھ کے خطابت بھی ہو سکتی ہے. پلیٹ فارم ایک جیسا, کام ایک جیسے, جانتے ہو ان میں کتنا فرق ہے خطابت میں اور قاضی جج ہونے میں. خطابت کیا کرتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں مختلف صرف شکلوں میں نہیں بیٹھے, آپ لوگ مختلف فکریں لے کے بیٹھے ہیں, مختلف اذہان لے کے بیٹھے ہیں, ہر بندے کے پیچھے پیچھے اپنے اپنے معاملات چل رہے ہیں. کسی کو پیچھے کوئی ٹینشن ہے, کسی کو کوئی ٹینشن ہے, کسی کو پیچھے کوئی ٹینشن ہے. اس نے 4 تاریخ کو میرے پیسے دینے تھے, میں نے اس کے گھر جانا تھا, اور میرے پرانے آ رہے ہیں, گرم موسم ہے, بتی ٹوٹ گئی ہے, موٹر سڑ گئی ہے, دائیں ہو گیا بائیں ہو گیا. یہی ہم مڈل کلاس لوگوں کے مسئلے ہیں بیچاروں کے, بیچارے ہم پاکستانی لوگ, یہی مسائل ہیں. ہر بندے کو پیچھے کوئی نہ کوئی ٹینشن چل رہی ہے. خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ پچھلی تمام ٹینشنیں بھلوا کر آپ کو ایک پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کرے, اور اس کے بیان کا دھارا اتنا تیز ہو کہ جیسے جیسے بات بہاتا رہے آپ ساتھ ساتھ بہتے رہے. جہاں خطیب چپ ہوا, جہاں ردم ٹوٹتا گیا, آپ کا ذہن یہاں سے اکھڑا, فوراً پیچھے دوبارہ ٹینشنوں میں ٹول گیا. میری تنخواہ نہیں آئی, میں موٹر کے تو ٹھیک کراؤں, میں کمیٹی دے پیسے کتوں دے, مسائل ہے نا ہمارے. یہاں خطیب چپ ہوا, پھر فلک شیر سامنے جو آڈینس ہے ان کا ذہن پیچھے چلا گیا. خطابت, اب خلاصہ یہ دے رہا ہوں, خطابت بیان کی روانی مانگتی ہے. اور ماسٹر صاحب جج جانتے ہیں کاشف کردیری صاحب کیا کرتا ہے؟ جج کرسی عدل پہ بیٹھتا ہے, خطیب چپ ہوا تو کام خراب ہو گیا, جج ٹھہراؤ مانگتا ہے. اس گواہ کی سنی, اس وکیل کی سنی, اس گواہ کی, وہ جرا, وہ فائنل بحث, اور پھر اسے سارے کیس کو پڑھنا ہے بڑے تحمل کے ساتھ, غور سے شاذ بیگ کے لفظ کو پڑھنا ہے کہ کہیں ایسا جلد بازی میں فیصلہ نہ ہو جائے کہ کہیں میں کسی مجرم کو بری نہ کر دوں, کہیں کسی معصوم کو سزا نہ ہو جائے. رانا صاحب میرے پاس مجمع مجھے لا دیں یا پھر جو میں بات کروں مجھے قیمت دے سکیں, ورنہ میرے پاس اس سے بڑی بات باخدا لٹرلی نہیں ہے. بھئی خطابت بیان کی روانی مانگتی ہے, جو جج ہوتا ہے وہ ٹھہراؤ, اطمینان اور رکاؤ مانگتا ہے کہ میں چپ کر کے سارے دی سننی ہے. پلیٹ فارم ایک جیسا ہے, فرق زمین آسمان کا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, تاریخ آدم و عالم میں واحد تو ایک میرا مرشد علی ہے, جو ایک وقت میں ایک ممبر پہ دنیا کا سب سے بڑا جج بھی تھا اور خطیب بھی تھا. جی شعر پڑھوں, شعر پڑھتے ہیں جناب. ایک ایک بات چلتی گئی, خدا کی قسم بات بہت آگے نکل جائے گی. ایک ایک کوالٹی پہ بات ہوئی نا. علی عالم کتنے بڑے تھے, علی خطیب کتنے, وہ اس سائنٹسٹ کا کیا نام تھا جس نے مرتے وقت آخری وقت میں کہا تھا, دنیا والوں وائے تم پہ, افسوس ہے تم پہ, تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کے جنگوں میں مصروف کر دیا. کاش تم اسے ممبر دیتے, اسے وقت دیتے, اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ ارے میرے مولا بولتے تھے تو دنیا سنتی تھی. ارے ایسا کس کی مجال کی علی علیہ السلام کے سامنے بولے. یہ آپ ملک کی صورتحال دیکھ نہیں رہے, کس کے پاس نہیں ہے ٹی وی, کس کے گھر میں, کس کے ہاتھ میں ہمدانی بادشاہ موبائل نہیں ہے, انکل شوکت. تسی تو آپ وکیل ہو, سیشن کورٹ سزا سناوے تو کی کرتا ہے بیچارہ, ہائی کورٹ جاندا ہے, تسی لے کے جاندے ہو نا بیل کران لئی, تے جے ہائی کورٹ سزا سناوے تو پھر, تے جے سپریم کورٹ سزا سناوے تو پھر کدھر اپیل جج نو کیتی جاندی ہے. جج سنے تو ٹھیک نہیں تے مرضی دے مالک ہے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے, اسے کہیں آگے اپیل نہیں کیا جا سکتا. میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا, کوئی بندہ کبھی میری بات کو غلط کسی بھی موڑ پہ غلط ثابت کر دے, مجھے اس دربار کی عزت کی قسم, دنیا والوں واحد جج دنیا میں میرا مولا علی تھا. بڑی پڑی ہے تاریخ جس کے فیصلے کو کوئی کبھی کہیں آگے اپیل نہیں کر سکتا. ٹھیک پڑھ رہے ہو؟ باقیوں کے فیصلے آتے رہے, یا علی اس سے ٹھیک فیصلہ نہیں ہوا آپ کریں, یا علی اس سے نہیں ہوا آپ کریں, یا علی اس سے نہیں. بھیا دو مجھے شعر پڑھنے ہیں, بات میری تقریباً کنارے, اس سے نہیں ہوا آپ کریں. ایسا کہیں نہیں ہوا کہ علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور کسی نے جا کے آگے بات کی ہو, جی علی کو لو ٹھیک نہیں ہویا تو ہن تسی جج بن کے فیصلہ کر دو. ایسا ہوا ہی نہیں ہے حضور, ایسا نہیں ہوا. جج بھی تھے, خطیب, اور ایسے خطیب خدا کی قسم میرے مولا بولتے تھے
36 हिजरी जुम्मे का दिन कूफे की मस्जिद में मिंबर पे अली मेरे मौला खिताब फरमा रहे थे। भरे मजमे से यहूदी आलिम खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर पहला सवाल किया, या अली मुझे सवाल का जवाब दीजिए, आपका जो खुदा है उसकी सब पे नजर है? सरकार फरमाते हैं अली के खुदा की सब पे नजर है। उसने कहा, या अली जरा दोबारा जल्दी में बताइएगा, या अली आपका खुदा सब कुछ देखता है। अब अली के सामने तेजी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। माँ ने कभी मरहब की ये मरहब से कहा था, तू लाख बहादुर है मगर उससे ना लड़ना। किससे मैदान में आ जाए अगर कोई ये कहकर, हैदर हूं मैं हैदर। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब अली के सामने या अली आपके खुदा सब कुछ देखता है। फरमाया तूने सवाल बदला है तो जवाब बदलेगा। यूं सीना अतर पे हाथ मारे, मैं अली कह रहा हूं कुछ ऐसा है जिसे मेरा खुदा भी नहीं देखता। असद भाई फैसलाबाद तक ये जुमला भूल गया तो फिर क्या फायदा इतने गर्म मौसम में इतना खपने का। अब कोहनियां चली और चुटकियां बजी, अली ने क्या कह दिया, वो क्या है। सामीन वो जो आप पीछे बैठे हैं ना मेरे बड़े प्यारे ऑडियंस, वो आखिरी सफ में, मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ मुस्कुराएं और मैं कुछ नहीं मांग रहा। आप लोगों का मुस्कुराना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अली ने क्या कह दिया, हुण पहली बारी हाथ मारदा पिया जे, वो क्या है जिसे खुदा भी नहीं देखता। यहूदी आलिम की आंख में आंख डाल के सीने अतर पे हाथ मार के मेरे मुर्शद ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ यहूदी आलिम सुन समझ याद रख, मैं अली ऐलान कर रहा हूं मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। ये चेहरा देखा लग रहा है। 22 मुहर्रम उल हराम, 22 मुहर्रम उल हराम इंशाअल्लाह मौलाना हसन रज़ा हमदानी साहब के यहाँ आपको सलाम करेंगे और तशरीफ सभी लाइएगा। अब मैं कह रहा हूँ मेरा अल्लाह 25 रजब को मजलिस होती है पखियाला में, राणा नकी साहब के यहाँ बहुत बड़ी मजलिस होती है, तशरीफ लाइएगा। मेरे मौला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं भी हाजिरी दूंगा, मुझे आपके सामने दावत हो गई है, वरना मैं मोहब्बत में इनकी मजलिस का ऐलान कर रहा था। इंशाल्लाह हाजिरी होगी। मेरा अल्लाह ख्वाब, शेर पढ़ते हैं, शेर गिन के 2 मिनट, माहौल ऐसा है मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मेरे बाद वाले पढ़ेंगे। अहले सुन्नत भाइयों में नाम है सरमद, उनका शेर सुनिए। वीडियो कैमरों का जमाना है, मैं कहता हूं बड़े बड़े असातीद जो शेर लिख गए हैं ना, अगर 2023 में लिखते तो पकड़े जाते। और मैं पहले कह रहा हूं कि एतराज सरमद अहले सुन्नत भाइयों के जो शायर हैं उन पे जाएगा, अस्करी सिर्फ उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले फारसी सुनाऊंगा फिर तर्जमा सुनाऊंगा। सरमद फरमाते हैं, सरमद अगर मुआमलाए हश्र बा अलीस, प्लीज मुझ पे एतराज नहीं कीजिएगा, मैं बेगुनाह हूं, ये चीजें एग्जिस्ट ना करती तो मैं क्यों पढ़ता। सरमद अगर मुआमलाए हश्र बा अलीस मंजामिन किताब तवानी गुनाह कन, उसने कहा सरमद अगर तेरी बख्शिश अली के हाथ है फिर हिसाब किताब का डर नहीं कोई। हाय 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 हाय, आगे आओ, देखो बाबा अब्बास शाजी बाबू साहबू से। सरमद अगर मुआमला है हश्र बा अलीस, की ऐसी होता है ना, सरमद अगर मुआमला है हश्र बा अलीस, बाबा जी का दल ऐसी है तो भी जमीन तो लगे हो या बिल्कुल सामने हवा पैंदी है बाणा। सरमद अगर मुआमला है हश्र बा अलीस, मन 1 मिनट वास्ते ना तो इन्नी गर्मी भी लगेगा कि तुसी अपने एसी दे बिल्कुल सामने बैठे हो जा मल के। मैं शेर पढ़ लवा एक बारी, मन जामिन किताबत तवानी गुनाह कुन, ओ सरमद अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है पर जहन्नुम से डरता क्यों है। अरे मास्टर साहब, सरमद कहता है शेर कह दिया मैंने, और शेर मैंने किसी को सुनाया नहीं, शाम का वक्त था, मैंने शेर कहा और रात हो गई, मैं सो गया। ख्वाब के आलम में मैंने देखा कि अली बादशाह की कचहरी लगी हुई है, मेरे मौला अमीर अलैहिस्सलाम मसनद पे तशरीफ फरमाए, गद्दार मेरे मौला के शौरा ज़वील एहतराम खड़े हैं और तमाम शौरा मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में शेर पढ़ रहे हैं। सरमद फरमाते हैं शाम को शेर का था, मैं भी कतार में जाके खड़ा हो गया।
اب سرمد فرماتے ہیں گزرتے گئے میری باری آئی تو میں نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے شام کو شعر لکھا تھا. میں نے کہا مولا ابھی تک کسی کو نہیں سنایا, خوش بختی ہے, پہلا آپ کو سنا رہا ہوں. علی فرماتے ہیں بسم اللہ. میں نے کہا مولا شعر آپ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت کے طور پہ شمس انکل سرمد اگر معاملہ حشر با علی من کتاب توانی گناہ کن. مجلس کے شروع میں یہی تو کھپرا تھا کہ علی ہمارے امام نہیں, علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر عالم, علی دنیا کے سب سے بڑے خدا کی قسم انجینئر, علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر. اب میرے مولا کو پلیز یہ جو تعصب والے لوگ ہیں یا نہیں بھی جو شیعہ, وہ ایک منٹ کے لیے اس چیز کو ہٹائیے گا, شیعوں کو ہٹا کے دیکھیے گا کہ علی کیا تھے. علی علیہ السلام سے دشمنی کے لیے یہ دلیل بہت چھوٹی ہے کہ وہ شیعوں کے امام ہے. ہٹا کے دیکھیے کہ علی علیہ السلام کا کردار کیا تھا. اب اٹھائیے نہج بلاغہ, اس میں میرے مولا کے خطبوں سے ہٹ کے میرے مولا کی مکتوبات خطوط ہیں, اس میں دیکھیے گا علی قلمکار کتنے بڑے تھے. جو خطیب ممبر سلونی ہے اس سے اچھا کلام کوئی نہیں کر سکتا. علی فرماتے ہیں سرمد شعر تو بہت اچھا ہے لیکن تھوڑی چینجنگ کر اور اچھا ہو جائے گا. سرمد کا مولا آپ حکم کریں. فرمایا پہلا مصرع ٹھیک ہے, دوسرا میری مرضی. ارے مولا اب خواب کے عالم میں مولا علی نے مصرع لکھ کے سرمد کا شعر مکمل کیا. اب جو آپ کو شعر سنا رہا ہوں یہ جو اپڈیٹ ہوا یہ پہلا مصرع سرمد کا ہے, مطلب مکمل میرے مولا علی نے کیا. اب دیکھنا کہ علی علیہ السلام نے بات کیسے کی ہے. سرمد بتا شعر کیا ہے. مولا شعر ہے سرمد اگر معاملہ ہے حشر با علی من ضامن کتاب توانی گناہ کن. کیا مزہ ہے شعر کا. مولا شعر لکھا ہے اگر میری بخشش آپ نے کرنی ہے تو مجھے جہنم حساب کتاب قیامت میزان عدل ڈر ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں پہلا مصرع بہت اچھا ہے, دوسرا تبدیل کر دے. مولا حکم کرے. اب میرے امام نے مسکرا کے فرمایا سرمد شعر ٹھیک ہے لیکن اسے بدل دے. سرمد اگر معاملہ حشر با علی شرمز رخ علی کن و کمتر گناہ کن. سرمد شعر کو تبدیل کر کے ایسے کر دے سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے. ارے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار, مل کے بولو نعرہ حیدری. ارے اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے تو علی کے شرم سے گناہ ہی چھوڑ دے. ارے اگر بھائی جان میرے مولا امیر علیہ السلام سوری ٹو سے ایسے نہیں کرنا, آپ ناراض بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا کروں. میرے لیے اپنی قبر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے صاحب جی, وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہوگا, وہاں پر تو جا کے حساب کتاب میں نے دینا ہے نا. آپ پلیز اس چیز کو ہٹائیے. مولا علی علیہ السلام کا راستہ کچھ اور ہے. بندہ علی علیہ السلام کو مان کے پھر دنیا کا بدتمیز ہو, کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے, کسی کو گالی دے تو مزہ کیسا رہا. اب ارے باب مدینہ العلم کو مان کر بھی اگر آپ میں تہذیب نہیں آئی تو آپ نے علی کو کیا مانا. علی علیہ السلام کو ماننے والا بدتمیز ہو ہی نہیں سکتا. ابے وہ باب مدینہ العلم ہے, آپ ان کو مان کے اگر آپ میں تہذیب نہیں آئی آپ کسی کو گالی دے. یہ میرے مولا کے نام پہ خدا کی قسم یہ جھوٹی افواہوں پہ بندہ اڑانے والے لوگ, نہ آر دیکھا نہ پار دیکھا اور اس کو اٹھا کے گالی. خدا کی قسم تلواریں نیاموں میں بند ہو گئیں جس دن کے زبان سے وار کرنا شروع ہوئے. بہت بڑا المیہ لیکن اس وقت مجھے اس پہ بات ہی نہیں کرنا. آگے چلیے, 2 منٹ گھڑی پہ ٹائم رکھیے, اس سے پہلے میں ممبر چھوڑ لوں. لکھنؤ سے مولانا بلال کاظمی شعر سنیے. میں دیکھتا ہوں اب کہاں جاتے ہیں, دعوت سب کچھ ہو چکا. جتنا کچھ پڑھا ہے نا, جتنا بھی کچھ اور جتنا کچھ سینے میں ہے اس ٹاپک کو لے کر جتنا مزید پڑھ سکتا ہوں وہ 2 مصروں میں بند کر رہا ہوں. کاظمی صاحب کے 2 مصرے ہیں. فرماتے ہیں سوالیوں کی, سوال کرنے والوں کی, سوال کرنے میں مانگنا بھی آتا ہے, پوچھنا بھی آتا ہے. اسی لیے میرے مولا فرماتے تھے سلونی سلونی, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو میں ہوں گا لیکن تم مجھے پا نہیں سکو گے. مجھ سے پوچھو اور مجھ سے مانگو کیونکہ پوری دنیا میں ہی تو ہوں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ بالخصوص بھائی حیدر رضوی ان کی روح کو احسال کرنے کے لیے شاعر تھے. اب ان کے احسال ثواب کے حوالے سے ایک مجلس ہو رہی ہے تو بات اب ذرا 1-2 شعر پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. بھائی مجاہد فرماتے ہیں سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے
مولا کا واسطہ، مولا کا، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ ہاں جی، کوئی فیملی ٹبر نہیں، زمانہ فقیر ہو جائے۔ زمانہ بابا جی، میر انیس کے دو مصرے سنیے، آپ یہاں سنیے، یہاں پورا مطلب سنیے، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، اور میر انیس کا پڑھوں گا۔ آپ نے مصرع اولا بول دیا یا تھوڑا سا وہ عروج کے حوالے سے بات کر دی۔ انیس وہ لوگ تھے، خدا کی قسم، صدا ہے فکر بلندی، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوش حچینوں کو۔ خیال خاطر احباب، ہائے ہائے ہائے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ انیس مرثیے کے شاعر تھے خدا کی قسم، لیکن کچھ غزلیں کہی ہیں، اور مرثیہ ایک بھی نہ کہتے تو وہ غزلیں اس پائے کی لٹریچر کی تھیں کہ پھر بھی انیس بڑے شاعر تھے اسی لیول کے، خدا کی قسم۔ شہید عشق ہوئے، انیس فرماتے ہیں، شہید عشق ہوئے کیسے نامور کی طرح، جہاں میں عیب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح، خدا جہاں میں سلامت رکھے تجھے اے قبر، کے سوئے پاؤں کو پھیلا کے اپنے گھر کی طرح۔ بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو؟ ادھر دیکھیے گا، انیس دو مصرے انیس کے دو ہی غالب کے وہ علی عباس عسکری گئے، خدائے سخن استاد میر ببر علی انیس۔ آپ 2 گھنٹے کا اچھا مجلس اور ہوتی ہے، کانفرنس اور ہوتی ہے، سیمینار اور ہوتا ہے، آپ رکھیے 2 گھنٹے کا سیمینار اور پھر بات کی جائے گی انیس کون ہے۔ اور یہ بھی اردو زبان پہ آسان ہوا، خدا کی قسم، میں اس بات پہ بھی گھنٹوں بات کرنے کے لیے میں طالب علم نالائق حقیر تیار ہوں۔ اس بات پہ دنیا کی ہر زبان میں واقع کربلا اور اہل بیت کی ثنا بیان کی گئی ہے، اردو زبان کا مزہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی اہل بیت کے ذکر پہ رکھی گئی ہے۔ یہاں بات نہیں ہے خدا کی قسم، ورنہ ایسا بندہ، ایسا افسانہ نگار کربلا لکھ گیا جن کے بندہ افسانچے اٹھائے تو پھر مولوی حضرات کہتے ہیں کہ ہاتھ دو وہ اپنے تسی ماٹھی کتاب چک لئیے، بعد میں نہیں سمجھ لی، ایسا بندہ کربلا لکھ گیا، لیکن اب مجھے اس وقت وہاں پہ جانا نہیں ہے۔ انیس فرماتے ہیں خورشید فلک، پلیز یہ جو قد ہے نا، یہ وجود علی عباس عسکری کا، کتنی بار کے پھینکوں پھر بھی مصروں کا حق ادا نہ ہو، کروڑ بار بھی سنیں گے تو مصر اپنی تازگی نہیں چھوڑے گا۔ فرماتے ہیں خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک منٹ کا ٹائم۔ خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے، اور یہ انیس ہیں، خدا کی قسم انیس ہیں۔ رانا جی شیر، انکل شوکت شیر، ماسٹر صاحب شیر سنیے۔ انیس فرماتے ہیں شیروں کے جگر، پورا سنیے بلکہ انیس کا، ایک 1.5 منٹ لا لینا کی ہوئے گا، سنو۔ فرماتے ہیں دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد ہے، گرمی بازار شجاعان جہاں سرد، آفاق میں ہے درسا نہیں کوئی جوان مرد، ہے بد سے علی کی رخ خورشید ہوا سرد۔ فرماتے ہیں شیروں کے جگر آب ہے سمسان علی سے، تھراتا ہے مریخ فلک نام علی سے، تھراتا ہے مریخ فلک نام علی۔ دو مصرعی غالب کے سنیے۔ انیس تو خیر مشہور ہی اس لیے ہے نا کہ معتقد علی تھے۔ آپ کو مشورہ میرا، جوش صاحب کا مرثیہ پڑھیے گا،
انسان اور حسین، انقلاب، پانی، ان تین مرثیوں سے ایک مرثی بھی جوش ملی آبادی کا پڑھ لیا نا، جب تک جئیں گے کروڑ سال جئیں بھائی کے حق میں دعا کریں گے۔ جوش ملی آبادی نے جدید مرثیے کی بنیاد رکھی ہے۔ انیس و دبیر مرثیہ بہت پہلے سے چل رہا ہے سر جی، بہت ہی پہلے سے چل رہا ہے، اب یہاں پہ بھی جاؤں گا تو وقت بہت نکل جائے گا۔ انیس نے تو خاکے کو جیتی جاگتی تصویر بنا دیا، اور انیس کی تو چلو وجہ شہرت ہی اہل بیت کا عشق ہے۔ غالب جیسا بندہ، غالب جیسا بندہ جس کو بڑے بڑے ادبا اس زمانے کے اچھے الفاظ میں یاد ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ اتنا ایسا بندہ کہ ہم مہذبین میں بٹھانے والا بندہ ہی نہیں، اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی جو کسی سے ڈرتا ہی نہیں تھا انکل جی۔ میں نے غالب کی پوری ہسٹری پڑھی ہے، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، غالب نے جس گھر میں آخری 8 سال گزارے ہیں نا زندگی کے، محلہ بلی مارا گلی قاسم جان چاندنی چوک پرانی دہلی میں، وہ جو غالب کی 400 گز کی حویلی تھی جو اس نے لوہاروں سے کرائے پہ لی تھی، جس میں آخری 8 سال گزارے، جو اب صرف 150 گز کا گھر رہ گیا ہے، غالب کی اس حویلی وہ جو جہاں غالب رہتے تھے وہ مسجد کے بالکل ساتھ تھی۔ ہوں تسی بڑے بڑے اسٹریٹ فارورڈ بندے ویکھے ہونے پر غالب تو انہوں نہیں لبڑا، مسجد کے ساتھ گھر رہا ہے، اور امام الشعراء مرزا غالب کہہ رہا ہے مسجد کے زیر پیر فلک شیر، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ گوگل نکالیے گا شاہ جی، روز اوک سو کر کے نہ بھی چاہنے ہویا میں تھوڑا سٹیٹس ویدنا واٹس ایپ دا، روز نمی سیلفی چھک کے لاندے جے گھر میں آلے ہو، مولا حسن برقرار رکھے، تجھی کو دیکھوں گا جب تک ہم برقرار آنکھیں، او میں نہ بھی جمع کدی بھی اللہ دی قسم انجی سامنے رینڈملی آ جاندے نے شاوری۔ شاہ جی 1 منٹ واسطے نا کل سٹیٹس نہیں لانا، میں سپیشل آگے ویکھاں گا، کل گوگل کرنا ہے تے وہ خط کڈنا ہے جڑا مفتی بھوپال نے نا غالب نو لکھیا سی، اج بھی علی گڑھ یونیورسٹی دے وچ انڈیا دے وچ سر سید احمد خان دے بلاک وچ موجود ہے، جس میں مفتی بھوپال نے کہا تھا غالب جہنمی تو پہلے سے ہی تھا، لیکن ایسی ولایت لکھ کے تو نے جہنم کنفرم کر لی ہے۔ کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے بعد میں، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ رانا جی انکل شوکت ڈگرا جی، بابا فلک شیر میرے مرشد، بندگی اللہ کی جاتی ہے، غالب کہہ رہا ہے مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، انہوں نے کہا غالب جہنمی تو تھا لیکن اب فٹ ہو گئی ہے۔ اب جو ڈر جائے وہ غالب ہی نہیں، وہ غالب کیسا اگر وہ کسی کے انڈر آ جائے تو وہ غالب ہے نا، اسے ہر صورت میں غالب رہنا ہے۔ اس ٹائم مفتی صاحبان کے بڑے پروٹوکول ہوتے تھے، یہ فتویٰ دے کی تو جنت جہنم بھیجتے تھے۔ علامہ نقن صاحب فرماتے سن جنت جہنم وڈنا اللہ تک ہم سی نہ اپنے ذمہ لے لیا، تیری جنت ہو گئی تیری جہنم ہو گئی، تیری جنت ہو گئی تیری جہنم ہو گئی۔ اس نے کہا غالب تو جہنمی ہے، اب وہ مفتی صاحبان کے خدا کی قسم کو پروٹوکول ہے، لیکن غالب جواب لکھ رہا ہے۔ اب غالب نے یہ جواب سنیے میں جا رہا ہوں، اب غالب نے نہ سلام نہ کلام نہ ہیلو نہ ہائے نہ لفٹ نہ مبالا نہ مباسا نہ ہی نہ شی نہ اٹ، ہاؤز اٹ گوئنگ ان یور رائٹ، ککھ نہیں۔ غالب نے رانا جی یہ جو ایک جواب ہے نا، یہ آدھی لائن، بلکہ یہ 2 جملے، یہ 2 فکرے، بلکہ ایک فکرہ، یہ ایک فکرہ، اس میں کوئی ایسا مزہ ہے خدا کی قسم، یہ پورا غالب اور کچھ نہ لکھتے، یہ پہلی لائن لکھ کے بھی چھوڑ دیتے تو جواب ہو گیا تھا۔ اس نے لکھا غالب تو جہنمی ہے، غالب قلم اٹھا کے کوئی پروٹوکول بس لکھتے ہیں ابے مفتی سن، ابے مفتی سن، تو نے کہا میں جہنمی ہو گیا کیونکہ میں نے علی علیہ السلام کی ولایت ایسے کر کے لکھی ہے، میں نے شرک کیا۔ پہلے میں تجھے شرک کی تعریف بتاتا ہوں۔ اب یہاں شرک کی تعریف جو غالب نے کی ہے نا سر جی، اگر میں اس میں گیا تو وقت بہت نکل جائے گا۔ میں کہتا ہوں غالب کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ آپ مراجع الزام جیسے مجتہد لیول جیسے بندے کے سامنے بھی اگر وہ رکھیں گے، بہت ہی پڑھے لکھے بندے کے سامنے بھی رکھیں گے نا، ایک بار وہ بھی سوچے گا کہ اس کی تشریح کیسے سمیٹی جائے۔ کم جز نام نہیں حلقہ عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ غالب نہیں اس لیول کا خدا کی قسم، لالا گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔
غالب کا یہی تو کمال ہے کہ بہت پڑھا لکھا، بہت ہی پڑھا لکھا بندہ بھی اگر اس کو پڑھے نا، پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ بھی، خدا کی قسم یہ کہتے ہیں نا کہ کم از کم 21 مضمونوں میں پی ایچ ڈی کرے تو پھر بندہ جا کے مجتہد بنتا ہے، میں کہتا ہوں بندہ 100 مضمونوں میں بھی پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے، اس کے اندر غالب کا یہ شعر کوئی بھی شعر اٹھا کے رکھیے، اس میں دیکھیے کہ غالب نے جمالیاتی نقطہ نگاہ سے دنیا کو کیسے دیکھا ہے، تفہیم میں کیسے دیکھا ہے، اس نے نغمگی کیسے رکھی ہے، یہ بات اور ہے۔ ابے مفتی سن، تو نے کہا میں جہنمی، غالب نے کچھ نجاستوں کے نام لکھے جو میں بول ہی نہیں سکتا، میں کنارہ کروں گا، اشارہ دوں گا، غالب ان نجاستوں کے نام لے کے کہتا ہے ابے مفتی تو ان کے سمندر میں غرق ہے، تجھے ساقی کوثر کی شان کا کیا پتا۔ آخری دو لائنیں، ارے تو نے کہا میں جہنمی تو میں جہنمی، تیرے آنکھن نال لب دیئے تو میں قبول ہے، جے تو منڈنی ہے تو میں بھی لے لینا، تو کیا جہنمی تے پھر غالب بھی جہنمی، لے تو نے جہنمی کہہ دیا، میں جہنمی ہو گیا، اب میں دعا مانگ رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے ایندھن، ایندھن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جس میں پیٹرول کر لیں، لکڑ بالڑ کہہ لو، جو بھی جس چیز سے بابا جی آگ لگائی جائے وہ ہوتا ہے ایندھن۔ اب غالب جواب دے رہے ہیں، تو نے مجھے کہا کہ میں میرا ویر ایک باری کیمرہ پھیرنا ہے، میں نے بندہ دسنا ہے جڑا ہاتھ، ارے تو نے مجھے جہنمی کہا، میں جہنمی ہو گیا، اب میں دعا مانگ رہا ہوں، مفتی تو قبول کر میری دعا کو۔ اس نے کہا میں دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ ایندھن، ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ آجو نکی